अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमत वल कुरान वस्सलावातुल्लाहि व सलामुहु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन इत्तबल कुरान फ़साक़हु व क़ादहु इलल जन्नह व ला तजअलना मिम्मन इत्तबल कुरान फ़ज़ुख़्ख़ फ़ी क़फ़ाहु इलन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना तआला दीन पर बेहतरीन इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। कुरान का समझना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा तफ़सीर का आज का लेसन नंबर 86 है और सूरह अल-अनाम की आयत 141 से 150 तक की हैं। पहले अल्फाज की वज़ाहत होगी और फिर इंशाल्लाह तफ़सीर करेंगे। अल्फाज की वज़ाहत। वा और ये हर्फ़े अत्तफ़ है। हुवा वो। वाहिद मुज़क्कर गायब की ये ज़मीर है मुनफ़सला जो अलग से आती है। अल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है। ये इसम मौसूल वाहिद मुज़क्कर है। अनशअ जिसने पैदा किए। नून शीन हमज़ा रूट वर्ड है। ये फ़ेले बाज़ी वाहिद मुज़क्कर है। अनशअ युनशिउ से बस्तर है। इंशाउन मानी है पैदा करना। जन्नातिन मानी है बागात जन्नतें। जीम नून नून इसका रूट वर्ड है और वाहिद है इसका जन्नतुन। मारूशातिन छतों पर चढ़ाए हुए यानी छतरियों पर चढ़ाई हुई बेलें। आइन रोशीन इसका रूट वर्ड है। अर्शुन मस्तर से ये इस्म मफूल जमा मोनस है। इसका वाहिद है मारूशतुन। वाह और गैरा मारूशातिन छतों पर ना चढ़ाए हुए। गैरा के मानी होते हैं ना यानी नहीं। वाह और अन्नखला खजूर के दरख्त। नून खा लाम ये इसका रूट वर्ड है। वाह और अज़रा खेत। ज़रा आइन इसका रूट वर्ड है। ज़रात भी इसी से होता है। ये मस्तर है बामानी उगाने के आया है। मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं जुदा जुदा हैं अलग अलग हैं। खा लाम फा इसका रूट वर्ड है। ये इख्तिलाफुन मस्तर से इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है। उकुलुहु इसके खाने, इसके फल, इसके मेवे। हमज़ा काफ लाम रूट वर्ड है। उकुलु जो है ना वो मुज़ाफ है और हु मुज़ाफ लई है। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। वा और अज़्ज़ैतून जैतून। ज़ा या ता रूट वर्ड है। वा और अर्रुम्माना अनार। रा मीम नून रूट वर्ड है। मुतशाबिहन आप इसमें मिलते जुलते। शीन बा हा रूट वर्ड है। तशाबहुन मस्तर से इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है। वा और गैरा ना। मुतशाबिहिन मिलते जुलते। मुशाबियत रखने वाले। कुलू खाओ ये फ़ेले अमर जबा मुज़क्कर है। अकला या कुलू से बस्तर है अकलन मानी है खाना। मिन समरी ही इसकी पैदावार में से। सा मीम रा रूट वर्ड है। मिन शुरू में
حرف جر ہے، ثمری مجرور اور مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اذا جب، یہ ظرف زمان مستقبل بامانی شرط آیا ہے۔ اثمرا وہ پھل لائے، وہ پھل دے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ اثمرا یثمرو سے مصدر ہے، اثمارن معنی ہے پھل دینا، اور آتو تم دو، یہ فعل امر جبہ مذکر حاضر ہے۔ آتا یؤتی سے مصدر ہے، ایتاؤن معنی ہے دینا، حقہ اس کا حق، ہا قاف قاف روٹ ورڈ ہے، حق کا مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ یوم حسادی ہی اس کی کٹائی کے دن، ہا صاد دال روٹ ورڈ ہے، یوم مضاف ہے، حسادی مضاف الیہ مضاف ہے اور مصدر ہے، ہی مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ اور لا تسرفو نہ تم اسراف کرو، سین را فا یہ روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں جبہ مذکر حاضر ہے۔ اسرافا یسرفا سے مصدر ہے، اسرافن اسراف کرنا، حد سے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا۔ انہو کیونکہ وہ، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے بے شک وہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر ہے، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ احب یحب سے مصدر ہے، احبابن پسند کرنا، محبت کرنا۔ المسرفین اسراف کرنے والوں کو، اسرافن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے المسرف۔ اور من الانعامی مویشیوں میں سے، جو پاؤں میں سے، من حرف جر ہے، الانعامی مجرور ہے، حمولتن اٹھانے والے ہیں یعنی بوجھ اٹھانے والے جانور، حامیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حمل بھی اسی سے ہوتا ہے، حمل المصدر سے یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے۔ اور وا کے معنی ہے اور، فرشن چھوٹے قد کے یعنی فرش سے زمین سے لگے ہوئے، فراشین اس کا روٹ ورڈ ہے اور فرشن مصدر ہے، یعنی ایسے چھوٹے جانور مراد ہیں جن پر بوجھ نہیں لادا جاتا اور ان کا گوشت بطور خوراک استعمال ہوتا ہے، مثلا بھیڑ، بکری وغیرہ۔ کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، من حرف جر ہے، ما مجرور اور اسم موصول ہے۔ رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، قاف روٹ ورڈ ہے، رزق فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، رزق یرزقو سے مصدر ہے، رزقن رزق دینا، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اور لا تتبعو نہ تم پیروی کرو، تابعین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے۔ اتبع یتبعو سے مصدر ہے، اتباعن پیروی کرنا۔ خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، خطوات جو ہے وہ مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے خطوتن۔ خا تو واو روٹ ورڈ ہے، الشیطان یہ مضاف الیہ ہے، شیطان کو کہتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر ہے۔ لکم تمہارے لیے، لا حرف جر ہے، کم مجرور ہے اور ضمیر ہے۔ عدو مبین کھلا دشمن، عدو موصوف ہے، عین دال واو روٹ ورڈ ہے اور مبین یہ صفت ہے، با یا نون روٹ ورڈ ہے، ابانتن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے یعنی ظاہر کرنے والا۔ ثمانیتا ازواجن 8 جوڑے ہیں، ثمانیتا کا روٹ ورڈ ہے ثا میم نون اور ازواجن کا واحد ہے زا واو جیم اور روٹ ورڈ ہے زا واو جیم اور اس کا واحد ہے زوج یا زوجن۔ من الدأن اثنین بھیڑ میں سے 2، من حرف جر ہے، الدأنی مجرور ہے، اون والی بھیڑ کو کہتے ہیں، دود حمزہ نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اثنینی جو ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں 2، ٹھیک ہے۔ اور
معنی ہے اور، من المعزی اثنین بکری میں سے دو. یہاں جو ہے نا من یہ تو حرف جر ہے اور معزی بکری کو کہتے ہیں، پہلے بھی آ چکا ہے. کل کہہ دیجئے یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. آ معنی ہے کیا، حمزہ استفہامیہ ہے. الذکرین دو مذکر دو نر. ذال کاف را روٹ ورڈ ہے. حرما اس نے حرام کیے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. حرما یحرمو سے مصدر ہے. تحریمن تحریمن کے معنی ہے حرام کرنا. ام معنی ہے یا، یہ بھی حرف عطف ہے. الانثیین دو مونس یعنی دو مادہ، اس کا واحد ہے انثی. اما معنی ہے یا اور اس کے معنی جو بھی ہوتے ہیں، یہ حرف شرط ہے. اشتملت مشتمل ہیں، لپٹے ہوئے ہیں. شین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی واحد مونس غائب ہے. اشتمل یشتملو سے مصدر ہے. اشتمال معنی ہے شامل ہونا. علیہ اس پر، علی حرف جر ہے اور ہی مجرور اور ضمیر ہے. ارحام الانثیین رحم دو مادہ کا. ارحام جو ہے نا یہ مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے رحمو. را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے. نبی اونی بتاؤ مجھ کو. نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے. نبی او فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. نبا یونبیو سے مصدر ہے. تنبیۃن معنی ہے خبر دینا، خبر بتانا. اور نون زیر نی جو ہے نا وہ نون وقایا ہے اور یا ساکن واحد متکلم کی ضمیر ہے. بی علم ساتھ علم کے. بی حرف جر ہے، علم مجرور ہے اور مصدر ہے. ان معنی ہے اگر، یہ شرطیہ ہے. کون تم ہو تم فعل ناقص ماضی جمع مذکر حاضر ہے. کان یکونو سے مصدر ہے. کونن معنی ہے ہونا. صادقین سچے. صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے. صدقن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے صادقن. وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹ میں سے دو. حمزہ با لام روٹ ورڈ ہے. و حرف عطف ہے. من حرف جر ہے. الْإِبِلِ یہ مجرور ہے، یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے. انثیین دو. وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے. ب قاف را روٹ ورڈ ہے. من حرف جر ہے. البقری مجرور ہے. انثیین معنی ہے دو. قل کہہ دیجئے الذکرین کیا دو مذکر کو. دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کیا دو نر کو، کیا تثنیہ کو. حرما اس نے حرام کیا. ام یا الانثیین دو مادہ کو. اما یا یہ حرف شرط ہے، پہلے آ چکا ہے. اشتملت مشتمل ہے. شین میم لام روٹ ورڈ ہے، پہلے آ چکا ہے. علیہ جس پر. ارحام الانثیین دو مادہ کو. ام یا کن تم تھے تم. شہداء گواہ اس کا واحد ہے شہیدن. اذ جب یہ ظرف زمان ماضی ہے. وصاکم وصیت کی. واو صاد یا روٹ ورڈ ہے. وصا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. وصا یوصی سے مصدر ہے. توصیتن وصیت کرنا، حکم دینا. اور کم جو ہے وہ ضمیر ہے. اللہ اللہ نے. بہذا اس کی. بی حرف جر ہے. ہاذا مجرور ہے. اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے. فمن تو کون. فا حرف عطف ہے. من استفہامیہ ہے. اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے. یہاں روٹ ورڈ ہے ذو لام میم. ظلم مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ظالم. ممن اس میں سے جو. من حرف جر ہے. من مجرور ہے اور اسم موصول ہے. افطرا گھڑ لے. فا را یا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. افطرا یفتری سے مصدر ہے. افتراء معنی ہے گھڑنا، بہتان باندھنا، جھوٹ باندھنا. علی اللہ اللہ پر. کذبن جھوٹ یہ مصدر ہے. لیدل تاکہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے. لی لام تعلیل ناصبہ ہے.
یودلہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. ادلہ یودلو سے بستر ہے ادلال یعنی گمراہ کرنا. الناسا لوگوں کو. بغیر علم بغیر علم کے. بی حرف جر ہے، غیری مضاف ہے مجرور ہے، علم مضاف الیہ ہے اور مصدر ہے. ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا. یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. ہدا یہدی سے بستر ہے ہدایتن ہدایت دینا. القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. القوم موصوف ہے، الظالمین صفت ہے، ظلم مصدر سے، اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ظالمن. قل کہہ دیجئے، لا اجدو نہیں میں پاتا، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع منفی واحد متکلم ہے. وجدہ یجدو سے بستر ہے وجدان جس کے معنی ہے پانا. فی معنی ہے میں، ما معنی ہے جو، یہ اسم موصول ہے مجرور ہے پہلے بھی آ چکا ہے. اوحیا وحی کی گئی. واو یا روٹ ورڈ ہے، فعل بازی مجہول واحد مذکر غائب ہے. اوحا یوحی سے بستر ہے ایحا وحی کرنا. الیہ میری طرف. الہ حرف جر ہے، یا ساکن مجرور ہے اور واحد متکلم کی ضمیر ہے. محرمن حرام شدہ، حرامیم روٹ ورڈ ہے، تحریم مصدر سے یہ اسم مفعول ہے. علی طاعمین اوپر کسی کھانے والے کے. طاعین میم روٹ ورڈ ہے، علی حرف جر ہے، طاعمین مجرور ہے، تعمون مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے. یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو. طاعین میم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. طعمہ یطعمو سے بستر ہے تعمن معنی ہے کھانا یا وہ کھائے. ہو ضمیر ہے. الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے. ان معنی ہے کہ یہ مصدریہ ہے. یکونا وہ ہو یہ فعل ناقص مضارع واحد مذکر غائب ہے. کانا یکونو سے مصدر ہے کونن معنی ہے ہونا. میتتن مردار. میم واو تا روٹ ورڈ ہے. او معنی ہے یا حرف عطف ہے. دمن خون. دال میم واو روٹ ورڈ ہے، یہ موصوف ہے. مصفوحن بہتا ہوا. سین فا ہا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ صفت ہے. صفحن مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے معنی ہے بہایا ہوا. او معنی ہے یا حرف عطف ہے. لحم گوشت. لام حامیم روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے. خنزیرن خنزیر کا. خا نون زا را روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف الیہ ہے. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ. فا حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر ہے. رجسن ناپاک پلید گندا. را جیم سین روٹ ورڈ ہے، یہ جمع ہے، اس کی جمع ہے ارجاسن. او یا حرف عطف ہے. فسقن نافرمانی ناجائز سخت گناہ. فاسین قاف روٹ ورڈ ہے، اسم فعل اور مصدر ہے. یہ حدود اللہ یعنی اللہ کی حدود سے نکل جانے کو فسق کہا جاتا ہے. اوہلا پکارا گیا. ہا لام لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے. احلا یحلو سے بستر ہے احلال یعنی نام پکارنا. لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے. لی حرف جر ہے، غیری مجرور ہے مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. بھی ساتھ اس کے. فمن تو جو کوئی. فا حرف عطف ہے، من اسم موصول ہے اور شرطیہ ہے. اترو مجبور کیا گیا. داد را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے. اترا یترو سے مصدر ہے اضطرارن یعنی مجبور ہونا بے قرار ہونا. غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا نہ بغاوت کرنے والا. با غین یا روٹ ورڈ ہے. باغن بغیون مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے. ولا اور نہ. لا نافیہ ہے. عادن حد سے بڑھنے والا ظلم کرنے والا. عین دال واو روٹ ورڈ ہے. عدون مصدر سے یہ اسم فاعل ہے واحد مذکر ہے. یہ فَإِنَّ تو بے شک. ربا کا تیرا رب. ربا مضاف ہے،
کا مضاف الیہ ہے اور واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ غفور بہت بخشنے والا ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ غفران مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے، بہت رحم کرنے والا۔ رحمت مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور الذین اوپر ان لوگوں کے، اعلی حرف جر ہے، الذین مجرور اور اسم موصول ہے۔ ہادو جو یہودی بن گئے، ہا واو دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جبہ مذکر غائب ہے۔ ہادا یہودو سے بستر ہے ہودن یہودی ہونا۔ حرمنا حرام کر دیے ہم نے، حرامیم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جبہ متکلم ہے۔ حرما یحرمو سے مصدر ہے تحریم یعنی حرام کرنا، پہلے بھی آ چکا ہے۔ کلا زی ظفرن ہر ناخن والے، ضا را روٹ ورڈ ہے، کلا مضاف ہے اور زی مضاف الیہ مضاف ہے اور اس کے معنی ہے والا۔ ظفرن مضاف الیہ ہے، ناخن اور کھر کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے، غین نون میم روٹ ورڈ ہے۔ حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربیاں، روٹ ورڈ ہے شین ہا میم۔ شحومہ مضاف ہے، اس کا واحد ہے شحمن، ہما مضاف الیہ ہے اور تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ الا بگر ما جو حملت اٹھائی ہوئی ہو، ہا میم لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مؤنث غائب ہے۔ حمل یحملو سے بستر ہے حمل اٹھانا۔ ظہورہما ان دونوں کی پیٹھیں، ذا ہا را روٹ ورڈ ہے اور اس سے مراد ہے ان کی چکی۔ ظہورو مضاف ہے، اس کا واحد ہے ظہرن، ہما مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ اول حوایا یا آنتیں انتڑیاں، ہا واو یا روٹ ورڈ ہے، او حرف عطف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں یا، اور الحوایا یہ اسم معرفہ ہے۔ او یا ما جو اختلط مل جائے، خا لام تا روٹ ورڈ ہے، فعل بازی واحد مذکر غائب ہے یہ۔ اختلط یختلط سے بستر ہے اختلاطن، معنی ہے ملی ہونا۔ بعزم ساتھ ہڈی کے، عین ذا میم روٹ ورڈ ہے۔ یہاں بعزم میں شروع میں بی حرف جر ہے، عزم مجرور ہے، ذالکا معنی ہے یہ، ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے۔ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو، جیم زا یا روٹ ورڈ ہے۔ جزینا فعل بازی جبہ متکلم ہے، جزا یجزی سے بستر ہے جزاؤن بدلہ دینا، سزا دینا اور ہم ضمیر ہے۔ ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، با غین یا روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر سببیہ ہے، بغی مجرور ہے، مضاف ہے، اسم مصدر ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ اور انا بے شک ہم، لصادقون البتہ سچے ہیں، صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے، لام تاکید ہے، اس کے معنی ہے یقیناً۔ صادقون صدقن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے صادقن۔ فَإِن پھر اگر، کذبوک وہ جھٹلائیں تجھ کو، کاف ذال با روٹ ورڈ ہے۔ کذبو فعل بازی جبہ مذکر غائب ہے، کذبہ یکذبو سے بستر ہے تکذیبن، معنی ہے جھٹلانا، کا ضمیر ہے۔ فقل تو کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ربو مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ ذو رحمت واسعۃ وسیع رحمت والا ہے۔ ذو جو ہے وہ مضاف ہے شروع میں، رحمت مضاف الیہ ہے اور موصوف ہے اور مصدر ہے۔ واسعۃ صفت ہے، واسعین اس کا روٹ ورڈ ہے، ساعۃ مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ اور لا یرد نہیں پھیرا جا سکتا، را دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول منفی واحد مذکر غائب ہے۔ رد یا ردو سے بستر ہے
ردن معنی ہے لوٹانا ہٹانا، بأسہ عذاب اس کا، با حمزہ سین روٹ ورڈ ہے، بأسو مضاف ہے، لڑائی آفت اور عذاب کو کہتے ہیں، ہو مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، جیم را میم روٹ ورڈ ہے، ان حرف جر ہے، القومی مجرور ہے اور موصوف ہے، المجرمین صفت ہے، اجرام مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے المجرمو، سیقول ان قریب کہیں گے، سا حرف مستقبل ان قریب ہے، یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، الذین وہ لوگ، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے، اشرکو چنورے شرکیہ شین را کاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، اشرکا یشرکو سے مصدر ہے، اشراکن معنی ہے شریک بنانا، لو اگر یہ شرطیہ ہے، شاء اللہ چاہتا اللہ، با اشرکنا نہ ہم شرک کرتے، ما نافیہ ہے، اشرکنا فعل بازی جمع متکلم ہے، لو کی وجہ سے ترجمہ ہوگا ہم شریک بناتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد، حمزہ با واو روٹ ورڈ ہے، وا حرف عطف ہے، لا نافیہ ہے، آباؤ مضاف ہے، باپ دادا کو کہتے ہیں، نہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، ولا اور نہ حرمنا ہم نے حرام کیا یعنی ہم حرام کرتے، من شیئن کوئی چیز، من حرف جر ہے، شیئن مجرور ہے، کذالک اسی طرح، کا حرف تشبیہ ہے، دالی کا اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، کذبا جھٹلایا، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من حرف جر ہے، قبلہم یہاں قبلہم میں جو قبلی ہے نا وہ مجرور ہے مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، حتی یہاں تک کہ، یہ حرف غایت ہے، ذاقو انہوں نے چکھ لیا، ذال واو قاف یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، ذاقو فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، ذاق یذوقو سے مصدر ہے، ذوقن مزہ چکھنا، بأسنا ہمارا عذاب، بأسا مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، حل کیا یہ استفہامیہ ہے، عندکم تمہارے پاس، عندہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، من علم کوئی علم، من حرف جر ہے، علم مجرور اور مصدر ہے، فتخرجوہ پس تم نکالو اس کو، خا را جیم روٹ ورڈ ہے، یہاں فا حرف عطف ہے، تخرجو فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اخرجا یخرجو سے مصدر ہے، اخراجن معنی ہے نکالنا، ہو ضمیر ہے، لنا ہمارے لیے، ان معنی ہے نہیں یہ نافیہ ہے، تتبعون تم پیروی کرتے، تم اتباع کرتے، تابعین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اتبع یتبع سے مصدر ہے، اتباعن معنی ہے پیروی کرنا، الا بگر یا سوائے، یہ کلمہ استثناء ہے، الظن گمان کی، اسم مصدر ہے یہ، وا اور ان نہیں یہ نافیہ ہے، انتم تم یہ ضمیر ہے، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، تخرسون تم کیا سرائیاں کرتے، خا را صاد یہ روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، خرسا یخرسو سے مصدر ہے، خرسن معنی ہے کیا سرائی کرنا گمان کرنا، قل کہہ دیجئے، فللہ بس اللہ ہی کے لیے ہے، حمزہ لام ہا روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، اس کے بعد لی حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے، الحجت الحجت البالغۃ حجت پہنچی ہوئی، الحجت کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم جیم، یہ دونوں جو ہیں الحجت البالغۃ یہ مرکب توصیفی ہے،
الحجت موصوف ہے، دلیل کو کہتے ہیں، اور البالغۃ صفت ہے، بلوغون مصدر سے اسم فاعل واحد مونث ہے، با لام غین روٹ ورڈ ہے۔ فلو پھر اگر، فا حرف عطف ہے، لو شرطیہ ہے، شاء وہ چاہتا، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ لا ہداکم البتہ ہدایت دیتا تم کو، ہا دالیہ روٹ ورڈ ہے، شروع میں لا لام تاکید ہے، ہدا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے، ہدایتن ہدایت دینا، لو کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ ہدایت دیتا، کم ضمیر ہے، اجمعین سب کے سب کو، قل کہہ دیجئے، ہلما حاضر کرو، ہا لامیم روٹ ورڈ ہے، یہ اسم فعل ہے بامانی امر، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی۔ شہداءکم اپنے گواہوں کو، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، شہداء مضاف ہے، شہادت مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، معنی ہے گواہی دینے والے، اس کا واحد ہے شہید گواہ، کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، الذین ان کو جو یعنی وہ لوگ، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، شاہدہ یشہدو سے مصدر ہے، شہادتن گواہی دینا، ان اللہ بے شک اللہ، حرم حرام کیا ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، ہذا اس کو، یہ اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے، فَإِن پھر اگر، فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ ہے، شاہدو وہ گواہی دے دیں، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، فلا تو نہ، تشہد تم گواہی دو، لا تشہد یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے، معہم ان کے ساتھ، مع مضاف ہے، ہم ضمیر ہے، و اور، لا تتبع نہ تم پیروی کرو، یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے، اتبع یتبع سے مصدر ہے، اتباعن معنی ہے پیروی کرنا، احواء خواہشات خیالات، ہا واو یا روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے ہوا، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کاف ذال با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، کذب یکذب سے مصدر ہے، تکذیب جھٹلانا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، بی حرف جر ہے، آیاتی مجرور اور مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، و اور، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں جو ایمان لائے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے، آمن یؤمن سے مصدر ہے، ایمانن ایمان لانا، بالآخرتی آخرت پر، بی حرف جر ہے، الآخرتی مجرور ہے، وہم اور وہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ہمسر بناتے ہیں، عین دال لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، عدل یعدل سے مصدر ہے، عدل عدل کرنا برابر قرار دینا۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه
إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ گزشتہ آیات پہ بتایا گیا تھا کہ مشرک مکہ جو ہیں وہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور کیا کیا شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا کرتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اختیار تو کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ اور مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ اپنی ہی اولاد کو اپنے من گھڑت معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، انہیں ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہیں اس ظلم کا حکم نہیں دیا تھا، یہ سب وہ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے کیا کرتے تھے۔ آج کی آیات پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور مشرکین مکہ سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ ان حلال جانوروں کے پیدا ہوئے نر بچے حرام ہیں یا مادہ بچے؟ کیونکہ مشرکین مکہ جب جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے تو وہ جانور ان کے لیے حرام ہو جاتے تھے، لیکن جب ان حرام کردہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے تھے، اگر وہ زندہ پیدا ہوتے تو کہتے یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتے تو کہتے یہ دونوں کے لیے حلال ہیں۔ یہ بھی سب انہوں نے خود سے گھڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد آج کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں اور کن حالات میں حرام بھی کھانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہود پر حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں۔ کیونکہ وہ بہت گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ حلال چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں۔ اور آج کی آیات کے اختتام پر مشرکین کے انجام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 141 ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جو وہ پیدا ہو جائیں، نکل آئیں، اور ان کا حق بھی ان کی کٹائی کے دن دو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں کے جو ہیں وہ دسترخوان سجا رکھے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور اس نے ایسے باغات بنائے ہیں جو بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو بیلوں پر نہیں چڑھائے جاتے۔ معروشات بیل نما پودوں کو کہا جاتا ہے، جن کا تنا نازک ہوتا ہے، پودا اس پر خود کھڑا نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہیں کھڑا کرنے کے لیے لکڑی کے چھتوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور انہیں دیواروں اور منڈیروں پر چڑھایا جاتا ہے، مثلا چند سبزیوں کی بیلیں۔ جبکہ غیر معروشات میں مضبوط تنوں والے درخت آ جاتے ہیں، جن کے تنے جو ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا آم، مالٹا اور انار وغیرہ کا
درخت جو ہوتا ہے، اور اس میں وہ بیلیں بھی آ جاتی ہیں جو اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین میں وہ پھیلتی ہیں، مثلا خربوزے اور تربوزے کی بیلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذائیت سے بھرپور جو ہے کوئی ایک غذا نہیں پیدا کی۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا مویشی زیادہ تر کیا کھاتے ہیں؟ گھاس پھوس کھا لیتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہم انسانوں کے لیے مختلف ذائقوں والی جو ہے وہ ان گنت بے شمار غذائیں پیدا کی ہیں، جو رنگوں، شکلوں، بناوٹ اور ذائقوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ ان خوراکوں کے اگنے، پلنے اور بڑھنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جو غذائیں ہیں ایک طرف تو ہمارے جسم کی ساری ضروریات کو پورا کرتی ہیں، تو دوسری طرف مختلف ذائقوں کی وجہ سے ہمیں لذت اور مزہ بھی دیتی ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے اندر اس نے ان ذائقوں کو محسوس کرنے کا شعور بھی رکھا ہے۔ سٹرس فروٹس مثلا مالٹا، کینو، لیمو اور فروٹرس ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، ایک الگ نام ہوتا ہے، ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی رب ہے جس نے یہ بے شمار جو ہے وہ ذائقے اور رنگ اور کیا کیا پھل اور کیا کیا سبزیاں اور اناج ہمارے لیے اگائے۔ کہا جا رہا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے کے دن۔ یہاں کہا جا رہا ہے زمین کی جس پیداوار پر عشر کا دینا فرض ہے، جب اس پیداوار کے کاٹنے کا وقت آئے تو کٹائی والے دن ہی اس کا حق ادا کر دو، یعنی عشر ادا کرو۔ یہ عشر مراد ہے 10واں حصہ، صرف یہ اس صورت میں دیا جاتا ہے اگر زمین بارانی ہو۔ نصف عشر یعنی 20واں حصہ اس صورت میں دیا جاتا ہے اگر زمین بارانی نہ ہو بلکہ اسے نہری پانی یا ٹیوب ویل، دریا یا کنویں وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہو۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد نفلی صدقہ ہے، یعنی جس پیداوار پر عشر فرض نہ ہو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ غریبوں، مسکینوں اور بھوکوں کا بھی کہا جا رہا ہے خیال رکھا جائے۔ دراصل پھل توڑنے اور کھیت کاٹنے والے دن کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی آ جایا کرتے ہیں نا۔ کہا جا رہا ہے اگر عشر دے چکے ہو اور کوئی غریب یا مسکین آ جائے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ دیکھیں سورۃ الکہف میں بھی باغ والوں کا قصہ بیان ہوا تھا نا، جنہوں نے صبح ہونے سے پہلے ہی پھل توڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا۔ اور مقصد کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا کہ کوئی غریب مسکین نہ آ جائے کہ اسے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پکڑانا پڑ جائے، کوئی پھل دینا پڑ جائے۔ اللہ نے کیا کیا، راتوں رات سارا ان کا باغ جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا، اور پھر وہ ہاتھ ملتے رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدبختی کہ ہم حد سے گزرنے والے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی پسند ہے۔ کہا جا رہا ہے حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے زیادہ نہ لٹاؤ کہ کل کو تمہیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے بھی کہا جا رہا ہے مقرر مقدار سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بسیار خوری سے یعنی بہت زیادہ کھانے سے، اسراف کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں زیادہ
کھانا جو ہے وہ عقل اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی عمارت کے اظہار اور دکھاوے کے لیے اسراف کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، نمود و نمائش کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور میانہ روی اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 142 ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ ہے، پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جن سے تم سواری اور باربرداری کا کام لیتے ہو، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب سے پہلے ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اس کے پیدا کیے ہوئے مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، فرشن چھوٹے قد والے جانوروں کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کی کھالوں اور بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں، اور اس سے مراد وہ جانور بھی لیے گئے ہیں جن کو زمین پر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اور زمین سے لگ کر چلنے والے جانور مثلا بکری، بھیڑ، گائے، بیل وغیرہ بھی اس سے مراد ہیں، یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا دودھ پیا جاتا ہے۔ جبکہ حمولتاً بوجھ اٹھانے والے جانوروں کو کہا جاتا ہے، مثلا اونٹ، بیل، گھوڑا، گدھا اور خچر وغیرہ۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھلوں، سبزیوں اور اناج کی طرح جانور کی تخلیق میں بھی بہت سی جو ہے وہ ورائٹیز رکھی ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا نظام اور قانون ایک ہے، لیکن اس کی تخلیق میں تنوع ہے، مختلف رنگ، ذائقے، مقدار اور اجناس ہیں، ورائٹی ہے نا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جن کا احسان، یعنی ان نعمتوں کا احسان صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان لا کر، یعنی صرف توحید اختیار کر کے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کر کے ہی یہ احسان جو ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جا رہا ہے ان پھلوں، ترکاریوں اور کھیتوں کی پیداوار کو کھاؤ، مزے لو، ان مویشیوں کے گوشت کو بھی کھاؤ، ان کے دودھ کو پیو، ان کی کھالوں سے اپنے خیمے، قالین، لباس اور دیگر اشیاء ضرورت جو ہے وہ بناؤ، ان جانوروں پر سواری کرو، اپنا سامان لادو، ان سب نعمتوں سے خوب فائدے اٹھاؤ، لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرو، اور اللہ ہی کے بتائے گئے طریقوں پر انہیں صرف اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی ان کا گوشت کھلاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تو تمہیں شرک اور گناہ کرنے پر ہی اکسائے گا۔ کیا اکسائے گا؟ کہ ان حلال جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کر دو، یا غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے کھلا چھوڑ دو، اور ان حلال جانوروں کے گوشت، دودھ جو ہے وہ، بلکہ ان پر سواری کرنی بھی خود پر حرام کر لو، اور ان جانوروں کو بتوں کے نام سے منسوب کر دو۔ یاد رکھو، شیطان کہا جا رہا ہے، یعنی بالکل نہ بھولو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ جو اس کی پیروی کریں گے ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا۔ ہاں، اللہ کے مخلص لوگوں پر تو شیطان کا وار نہیں چلتا نا۔ یہاں سب سے پہلے مشرکین مکہ اور پھر قیامت تک کے شرک اور بدعت گھڑنے والے لوگوں کو
ہوش کے ناخن لینے کا کہا جا رہا ہے کہ حلال کو حرام کر کے جنت کو خود پر حرام نہ کر لینا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، واپسی تو ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 143 ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ ہے یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم میں سے ہیں اور 2 بکری کی قسم میں سے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں مشرکین مکہ سے کہا گیا ہے تم جو شرک کرتے ہو ان کی سچائی میں کوئی ثبوت یا کوئی دلیل ہے تو لاؤ، یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، یا یہ کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ ان کے یہ رسم و رواج تھے اور ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے کہا جا رہا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں۔ یہاں ان مویشیوں کا ذکر ہے جو عربوں کے ہاں عام طور پر پائے جاتے تھے۔ کہا جا رہا ہے یہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑوں میں سے بھی 2 نر اور مادہ یعنی 2 بھیڑ کی قسم میں سے ہیں، اور بکریوں میں سے بھی 2 نر اور مادہ یعنی 2 بکری کی قسم میں سے ہیں۔ دراصل مشرکین مکہ نے اپنی ہی ایک شریعت بنا رکھی تھی، ایک ہی جانور کا نر حلال قرار دیتے تھے جبکہ مادہ کو حرام کر لیتے تھے، یا پھر مادہ کو حلال قرار دے دیتے تھے اور نر کو جو ہے وہ پھر حرام کر لیا کرتے تھے، یعنی یہ خود سے ہی انہوں نے ایجاد کر رکھا تھا۔ کہا جا رہا ہے قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو یعنی نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مونسوں کو یعنی جو مادہ ہیں ان کو حرام کیا ہے، یا جو کچھ ان دونوں مونسوں کے یعنی جو مادہ ہیں ان کے پیٹوں میں ہے اس کو حرام کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 139 میں تھا، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو جانور ہم نے اپنے معبودوں کے نام وقف کر دیے ہیں، ان جانوروں کے بچے اگر زندہ پیدا ہوئے تو ان بچوں کا گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورتوں کے لیے حرام ہوگا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوئے بچے تو پھر ان کا گوشت مردوں اور عورتوں سب پر حلال ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ذرا ان مشرکین سے تو پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، یہ حرمت کہاں بیان ہوئی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کہاں سے گھڑ کے لائے ہو یہ سب۔ قل آذکرین حرم، ذرا پوچھو اللہ نے ان 8 نر اور مادہ میں سے کیا نر حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا ان کے مادہ حرام کیے ہیں، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے سند اور دلیل کے ساتھ بتاؤ، یعنی ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان 4 جوڑوں کے بارے میں بتاؤ جو مل کر 8 ہو جاتے ہیں، کہ ہم نے ان کے نر کو حرام کیا ہے، یا ان کے مادہ کو حرام کیا ہے، یا ان مادہ کے رحموں میں پلنے والے بچوں کو حرام کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ کا علم، قرآن و حدیث کے علم کے مطابق بتاؤ، یعنی اللہ کی سنت اور جو حدیث ہے نا قرآن و حدیث، اس کی روشنی میں بتاؤ۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تمہارے انبیاء کرام نے کب تمہیں یہ سب کہا تھا، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی حلال جانور
کہ مادہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جو ہے وہ حرام ہو جائے، یعنی ماں تو حلال ہے، بچہ حرام ہو گیا، یا پھر وہ مردوں کے لیے حلال ہو گیا اور عورتوں کے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تو دیکھیں اللہ کا قانون ہر شریعت میں رہا ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو مردوں پر بھی حلال ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی حلال ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو سب کے لیے حرام ہوتی ہے۔ کہا جا رہا ہے تم یہ نئی شریعت کہاں سے گھڑ لائے ہو؟ سچے ہو تو سند بھی بتاؤ نا۔ آیت نمبر 144 ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے ہیں، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا اس وقت تم حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ سے منسوب کرے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ پر جھوٹ گھڑ کر لائے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یہ حکم دیا جا رہا تھا؟ لہٰذا کہا جا رہا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح اونٹ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 یعنی اس کے بھی نر اور مادہ۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ ان دونوں نروں کو یعنی اونٹ اور گائے کے نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا ان دونوں یعنی اونٹ اور گائے کے جو مادہ ہیں نا، ان ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے جو ان ماداؤں کے رحموں میں ہے، یا ان کو حرام کیا ہے؟ یہ سب حلال و حرام کے احکامات تم کہاں سے گھڑ کے لائے ہو؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے، تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی تھی؟ یعنی اللہ کے جب یہ احکامات آئے تھے تو تم حاضر تھے، کیا تم گواہ تھے، تم یہ احکامات دیکھ سن رہے تھے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی خود سے کوئی بات کہے اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے بغیر علم کے۔ یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنا، خود سے کوئی بات جو ہے وہ گھڑ کے کہہ دینا یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہی تو بدعت ہوتی ہے، یہی تو شرک ہوتا ہے، یہی تو ظلم ہوتا ہے۔ یعنی بغیر اللہ کے علم کے اللہ سے منسوب کر کے لوگوں تک باتیں پھیلانا، دراصل لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ایسے بدعتیوں کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، گناہ کرنے والا جو ہے اسے کبھی نہ کبھی تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ضرور توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اسے توفیق مل جاتی ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جبکہ بدعت کرنے والا کبھی بھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اس بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ خود کو بڑا ہی نیک اور پارسا سمجھتا ہے، بدعت کر کے خوش ہوتا ہے، اور اسی گمراہی میں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور اسی گمراہی میں اس کو موت آتی ہے۔ بدعت سے بچنے کا، ایسی گمراہی سے بچنے کا، شرک سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خود قرآن و حدیث کا علم سیکھا جائے اور شرح صدر کے ساتھ پھر عمل کیا جائے، یعنی اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔
اور حقیقت میں دیکھیں ظالم تو وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حق میں کمی کر کے دراصل وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی توحید پر ہو یا کوئی شرک کر رہا ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی توحید پر ہے تو اللہ کو فائدہ ہو گیا، کوئی شرک کر رہا ہے تو اللہ کو نقصان ہو گیا، نہیں۔ جو شرک کرتا ہے، جو بدعات میں گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، وہ خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، لوگوں کو انہوں نے حق بتایا، انہیں صراط المستقیم دکھایا تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر چلیں اور اپنی آخرت جو ہے وہ بچا لیں، آخرت خراب نہ کریں، جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، لہٰذا ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے بچیں اور اپنی آخرت جو ہے وہ خراب ہونے سے بچا لیں۔ اگر ہم ان سب خرافات میں پڑیں گے تو دراصل ہم خود اپنے پر ظلم کر رہے ہوں گے، اپنی آخرت خراب کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 145 ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرطیہ کہ نہ تو لذت کا خواہش مند ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور رحیم ہے۔ اس آیت میں 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے جن کی تفصیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 حرام چیزوں کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں، جبکہ حقیقت میں ان 4 حرام چیزوں کے علاوہ بھی کچھ جانور شریعت پہ حرام ہیں۔ مشرکین نے جن حلال جانوروں کو خود سے حرام کر لیا تھا، لہٰذا انہی جانوروں کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے جنہیں مشرکین نے حرام ٹھہرا لیا تھا۔ سورۃ المائدہ میں دیگر محرمات کا ذکر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کے حلال و حرام کرنے کے اصول بھی بتائے ہیں۔ مثلاً اگر حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آیت میں سب سے پہلے کچھ چیزوں کی حرمت بتائی جا رہی ہے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، مراد ہے قرآن میں نہیں پاتا کوئی حرام چیز کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو۔ اب اس آیت میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا حرام ہے۔ الا ان یکون میتا، الا ان یکون میتا سے مراد ہے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ اس مردار کی اقسام ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ
متردیۃ والنطیحۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے برا ہو، اور جو کسی چوٹ لگنے سے برا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو۔ اس آیت میں مزید کہا جا رہا ہے او دمم مسفوحن، یا بہتا ہوا خون۔ یہاں وہ خون مراد نہیں ہے جو گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، یا جو تلی میں اور کلیجی کے اندر ہوتا ہے، یا ہڈی کے اندر ہوتا ہے، بلکہ وہ بہتا ہوا خون مراد ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے جسم سے نکل کر بہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، اور حرام ہے خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہاں وہ سب جانور مراد ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت سے کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ مثلا وہ جانور جو کسی قبر یا کسی آستانے اور استھان پر جا کر ذبح کیا گیا ہو، اگرچہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ حرام ہوگا، کیونکہ دل کے اندر تو غیر اللہ کو خوش کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا، اور اوہل لغیر اللہ بھی کے زبرے میں وہ آ جائے گا۔ پھر ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، یعنی نہ تو اس کے اندر ان کی طلب ہو، خواہش ہو، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے بھی یہ ذکر آ چکا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے کہ اگر غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ پیش آ جائے تو پھر جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کو بھی کھانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ ہاں البتہ 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، رغبت اور شوق سے نہ کھائے، یعنی کراہت کے ساتھ کھائے، مجبوراً کھائے، اور نمبر 2، حد سے زیادہ نہ کھائے، یعنی جتنی جان بچانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے بس اتنا ہی کھائے۔ آیت نمبر 146 ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِأَدْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہود کی سرکشی، تکبر اور ظلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کچھ حلال چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام کر دی تھی۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، کہا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے یعنی یہودی بن گئے تھے، حرام کر دیے تھے تمام ایک ناخن والے یعنی کھر والے جانور۔ دیکھیں کچھ جانوروں کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، مثلا گائے، بکری وغیرہ، جبکہ کچھ جانوروں کا صرف ایک ہی کھر ہوتا ہے، یا کہہ لیں ایک ہی پاؤں ہوتا ہے، یعنی جو کہ پاؤں پھٹا ہوا نہیں ہوتا نا، مثلا گھوڑا، گدھا وغیرہ۔ لہٰذا یہ ایک کھر والے جانور یہودیوں پر حرام کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح وہ پرندے بھی ان پر حرام تھے جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، مثلا شتر مرغ، بطخ اور قاز وغیرہ۔ البتہ وہ جانور اور پرندے یہود کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوتے ہیں نا۔ یہودیوں پر حرام کی گئی یہ چیزیں ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے
بطور سزا ان کے لیے حرام کی گئی تھی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِأَدْمٍ، اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے گائے اور بکری کی چربی بھی یہود پر حرام کر دی گئی تھی ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ ہاں البتہ جو چربی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر اوجڑی یا ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، وہ ان پر حلال تھی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 میں بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے ظلم و ستم اور رائے حق سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ یعنی حلال چیزیں حرام کر دی تھی۔ ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِہِمْ، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی ایک ناخن یعنی کھر والے جانور اور جانوروں کی جو کھلی چربی تھی وہ یہود کے لیے ان کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی مستقل حکم تو نہیں تھا نا، ہر امت کے لیے تو نہیں تھا، بعد کی شریعت میں یہ سب حلال کر دیا گیا تھا۔ بخاری کتاب البیوع میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ سمرہ نے شراب فروشی کی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اسے غارت کرے، وہ نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہودیوں پر لعنت ہو جنہوں نے چربی حرام ہونے پر اسے پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر آیت کے آخر میں ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو خبریں بذریعہ وحی دے رہے ہیں بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضرت اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو خود پر حرام کیا تھا، اس لیے ہم بھی اسے اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ ہے پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت والا اور رحمت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا مجرم قوم سے۔ آیت میں سب سے پہلے ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کو اس کی سرکشی پر جو ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا اور نہ ہی فوراً معجزہ دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب معجزہ دیا جاتا ہے تو پھر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے کی صورت میں لازمی عذاب نازل ہو جاتا ہے نا۔ لہٰذا یہ آخری امت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دیا بلکہ مزید عمل کے لیے مہلت دی، اور پھر فتح مکہ کے وقت تو سب مسلمان ہو ہی گئے تھے نا تقریباً۔ آیت کے آخر میں ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا مجرم قوم سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی شدید اور سخت ہوگی، اور جب عذاب وارد ہو جائے گا پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس عذاب کو ٹال سکے، یعنی خود کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے، خود کو عذاب سے بچا سکے۔ دراصل مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے، انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ عذاب نہیں آ رہا بلکہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اب
مہلت ملنے کا یہ مطلب بھی ہرگز نہ لو کہ اب اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ عذاب سے محفوظ رہو گے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم اسے پھیر نہ سکو گے، ٹال نہ سکو گے۔ آیت نمبر 148 ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ترجمہ ہے، مشرکین کہیں گے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یعنی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو، خیالی باتوں پر چلتے ہو اور اندازے لگاتے رہتے ہو۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ۔ عنقریب مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ دراصل مشرکین مکہ کو جب شرک کرنے سے منع کیا جاتا تھا اور شرک کرنے والوں کا انہیں انجام بھی بتایا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے ہر کام تو اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، لہٰذا ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی ہی سے کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اگر ہم کچھ غلط کرتے تو اللہ ہمیں ضرور روک دیتا۔ حالانکہ دیکھیں اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا دو مختلف چیزیں ہیں، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا تو یہی ہوتی ہے کہ سب ایمان لا کر نیک اعمال کریں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر انسان کی آزمائش یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ جو چاہے راستہ اختیار کرے، دیکھا جائے گا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اور قیامت کے دن نجات صرف اسی کو نصیب ہوگی جو دنیا میں اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ ایمان بالغیب لایا اور ہدایت کے راستے پر چلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں تو سب کو دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ہی غیور ہیں، ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے اور جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت پانے کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو گمراہ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہی راستہ آسان ہو جاتا ہے جب وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ان مشرکین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کرتے اور نہ ہی ہم حلال چیزوں کو حرام کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو آزادی اور مرضی دی گئی ہے اور دونوں راستے بھی تمہیں دکھا دیے گئے ہیں، اب دیکھا یہی جائے گا کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تمہارے آباء و اجداد نے جب حق کو جھٹلایا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا، اب اس کا ذکر آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو بھی تو دیکھو نا، اپنے آباء و اجداد کے انجام کو بھی دیکھو۔ کہا جا رہا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد، انہوں نے بھی حق کا انکار کیا تھا
پھر کیا انجام ہوا تھا؟ یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا تھا۔ مشرکین مکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی رضا سے شرک کر رہے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو شرک کرنے والوں پر عذاب کیوں آتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت الہی اور چیز ہے اور اللہ کی رضا جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کو بالکل نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی بات مان رہے ہو، اللہ کی یا آباء و اجداد کے، یعنی آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہو یا اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، ایمان بالغیب لائے ہو یا بڑوں کے کہے ہوئے اقوال پر چل رہے ہو کہ جی مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کوئی دوسری زندگی نہیں۔ جب قیامت ہی کا انکار کر دیا تو پھر جواب دہی کی فکر بھی نہ تھی، اس کی تیاری بھی نہ تھی۔ کہا جا رہا ہے قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان شرک کرنے والوں سے کہیے کہ شرک کے حق میں کوئی علمی دلیل ہے تو سامنے لاؤ، ہمیں دکھاؤ۔ علمی دلیل سے مراد ہے وحی الہی دکھاؤ، یعنی کوئی قرآن میں اللہ نے آیت اتار دی یا کوئی حدیث ہے تمہارے پاس، یعنی کب تمہیں اللہ نے شرک کرنے کا کہا تھا یا تمہارے آباء و اجداد کو کہا تھا کہ دیکھو اللہ کو بھی مانو اور ساتھ میں یہ جو معبود ہے نا لات منات عزا بے شمار ان کو بھی مان لو۔ کہا جا رہا ہے اگر شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے، تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کو سامنے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، نہیں وہ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی اور تم قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ کہا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہے جو توحید کے خلاف اور شرک کے حق میں ہو۔ پھر مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے بلکہ بے بنیاد باتیں کر رہے ہو، اپنے گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہو، نہیں تم کیا سرائیاں کرتے ہو۔ آیت نمبر 149 ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ ہے آپ کہیے بس حجت اللہ ہی کی پوری ہو کر رہے گی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ سب سے پہلے ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہیے بس حجت اللہ ہی کی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے اصل حجت تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تو لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے حجت اور دلیل لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی تم جو عذر پیش کر رہے ہو وہ وحی الہی یعنی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف تمہارا گمان ہے، تمہارا خیال ہے۔ لہٰذا تمہارے عذر کے مقابلے میں صرف اللہ کی حجت جو ہے وہ حقیقت تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم تک دین حق جو ہے وہ پہنچانے کے انتظامات مکمل کر کے اتمام حجت کر دیا ہے۔ انبیاء کرام اور آسمانی کتابیں تم تک پہنچا دی ہیں، بار بار ہدایت پانے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں، یعنی مختلف مواقع پر مختلف پہلوؤں سے مختلف انداز سے تمہیں اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، ہر طرح سے اللہ کی بات سمجھا دی گئی ہے۔ اب بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن اپنے انجام کے تم خود جواب دہ ہوگے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے اور ہر اللہ کے حکم پر عمل کر کے ان کو دکھا رہے تھے۔
بات ان کو سمجھ آ بھی گئی تھی، لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے، ضد و عناد کی وجہ سے سرداری نہ چلی جائے، جو دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان سے نہ ہاتھ دھونے پڑیں، تجارت چھوڑ کر دین سیکھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ سب ایسی چیزیں تھی جو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، یعنی حق سمجھ آ گیا تھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آیت کے آخر میں ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس پر پہلے بھی کافی بات ہو گئی ہے، آپ یاد کر لیجئے، اللہ کی رضا اور چیز ہوتی ہے اور مشیت الہی اور چیز ہوتی ہے، لہٰذا اللہ چاہتا تو یہی ہے کہ سب ہدایت پر چلیں، لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ ہدایت اسی کو ملے گی جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوگی۔ لہٰذا یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تو کن کہتا ہے فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ چاہتا تو سبھی توحید پر ہوتے، اور سب توحید پر ہوتے تو پھر امتحان تو نہ ہو پاتا نا۔ امتحان تو ایسے ہی ہوگا کہ کون اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان بالغیب لاتا ہے، اللہ اور رسول کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں بھی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے دی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون احسن عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایمان لا کر اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے اور دین سیکھتا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر اور ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 150 ہے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ ہے، کہو ذرا اپنے ان گواہوں کو تو لاؤ جو یہ بشارت دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ مل کر ہاں میں ہاں نہ کہنے لگنا، ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی تم ہرگز نہ کرنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں سب سے ہے، پہلے کہا جا رہا ہے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، ذرا لاؤ تو اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے خود سے یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے بہت سی جو چیزیں ہیں ان کو خود پر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ کہا جا رہا ہے اگر واقعی یہ اللہ کا حکم تھا تو ثبوت کے طور پر کوئی گواہ تو لے آؤ جو یہ گواہی دیں کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، کوئی ٹھوس ثبوت، شہادت پیش کرو۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ گواہی بھی دیں آپ ان کا ساتھ مت دیجیے گا، یعنی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے اس چیلنج کو، یعنی یہ جو چیلنج آپ دے رہے ہیں کہ لاؤ گواہ، اس چیلنج کے بعد بھی یہ لوگ ضد میں آ کر جھوٹے گواہ لے آئیں جو شرک کے حق میں گواہی دے دیں اور حلال کو حرام جو ہے وہ قرار دے دیں، تو بھی آپ ان گواہوں کے ساتھ مل کر گواہی نہ دیجیے گا، آپ ان جھوٹوں کے ساتھ مل کر ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیے گا، یعنی ان کے جھوٹ میں
ان کے ساتھی جو ہے آپ نہ بنیے گا۔ پھر ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ ہے، اور نہ پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین مکہ کی کسی بات کو نہ مانیے، ان کی پیروی نہ کیجیے، کیونکہ یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے کلام کو تو جھٹلا دیا ہے، قرآن کو تو مانتے نہیں، اللہ کی آیات کو تو مانتے نہیں، لہٰذا عمل انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کا کوئی بھی عمل اللہ اور رسول کی مرضی کا نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، نہ ان کا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، نہ اللہ کے کلام پر ایمان ہے، اور نہ ہی آخرت پر ایمان ہے۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں نا، یعنی جب آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر کیا اس کی تیاری کرنی، کیا جواب دہی کی فکر کرنی؟ لہٰذا جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر قرار دے کر شرک کر لیتے ہیں۔ آپ انہیں بار بار توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود شرک پر جمے ہوئے ہیں۔ آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے، آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان کے دل میں۔ لہٰذا جو ان مشرکین کی پیروی کرے گا اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان مشرکین کا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی آیات کی تفسیر۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، آج کی آیات کا ترجمہ، واحد جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، نماز کے ارکان بتائیے۔ ہمارا نماز نبوی کا اس دفعہ کا لیسن ہے تکبیر اولیٰ سے سلام تک، اس کا پارٹ 1 ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کے بارے میں بتائیے کہ وہ حالت فاعلی میں ہیں یا حالت مفعولی میں ہے یا پھر حالت اضافی میں ہے۔ نمبر 1، زید من الدار، اس میں زیدن کی حالت بتائیے۔ نمبر 2، رأیت زیدن، یہاں زیدن کی حالت بتائیے۔ نمبر 3، مررت بزیدن، یہاں زیدن کی حالت بتائیے کہ یہ حالت فاعلی میں ہے، مفعولی میں ہے یا حالت اضافی میں ہے۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 3 ہے جس کا ٹاپک ہے علم الاعراب یا علم النحو، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ آیت نمبر ہے 141۔ سوال نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کس کی پیروی سے روک رہے ہیں اور روکنے کی وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر ہے 142۔ سوال نمبر 6 ہے، مشرکین مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا کیا جھوٹ گھڑتے تھے؟ آیت نمبر 143 اور 144۔ سوال نمبر 7، کن کن چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے؟ آیت نمبر 145۔ سوال نمبر 8، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں پر کچھ حلال چیزیں حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کر دی تھیں؟ آیت نمبر 146 ہے۔ سوال نمبر 9، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً عذاب کیوں نہیں دیتے؟ آیت نمبر 147۔ سوال نمبر 10، مشرکین مکہ کو جب شرک کرنے سے منع کیا جاتا تھا تو کیا کہا کرتے تھے؟ آیت نمبر 148۔ سوال نمبر 11، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، پھر اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آیت نمبر ہے 149۔ سوال نمبر 12 ہے، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 150۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔